बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन 27 फरवरी है आज, और अगर हम याद करें 27 फरवरी 2019 को भारत ने कोशिश की पाकिस्तान पर एक छोटा सा अटैक लॉन्च करने की और बॉर्डर वायलेशन की, और भारत की जानिब से काफ़ी सारी अगर एयर फोर्स की बात की जाए तो कुछ जहाज़ पाकिस्तान की सरहद के अंदर एंटर हुए, और उन्होंने क्लेम किया कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर कुछ जहादी जो एरियाज़ थे और कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स थे जिन पे उन्होंने बॉम्बिंग की, और कहा गया कि हमने 100 किलो के और 1000 kg के बॉम्ब्स जो हैं पाकिस्तान में उनकी तमाम साइट्स पर लॉन्च किए हैं, अटैक किया और तबाह कर दी हैं वो तमाम जगहें, जिस पर हमारे बहुत से सहाफ़ी भाई, एक अगर हम याद करें नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब, वो हमेशा याद किया जाएगा उन्हें, और वो पहुँचे मौके पर, सबसे पहले पहुँचे और पहुँच कर उन्होंने एक्सपोज़ किया इंडिया की इस तमाम कार्रवाई को, और बताया कि जहाँ पर इंडिया अपने पेलोड फेंक कर गया था वो कोई बॉम्ब्स नहीं थे, वो कुछ ऐसा नहीं था, चंद दरख्तों को पाकिस्तान के अंदर शहीद किया गया और कुछ और चीज़ों को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया, कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पर भारत ने शोशा छोड़ा और सब कुछ कहा। इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था दैट वी विल सरप्राइज़ यू। हमारे DGISPR ने कहा था भारत को कि हम आपको जवाब देंगे और सरप्राइज़ देंगे। आज इमरान खान साहब जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भी ये कहा, और 2019 27 फरवरी के वाक़े को कहा कि जब पाकिस्तान के ऊपर ये सब कुछ हुआ था तो इमरान खान साहब ने कहा हमारी तरफ से हुकूमत की जानिब से कहा गया था भरपूर जवाबी कार्रवाई करने का, और उसके बाद पाकिस्तान एयर फोर्स ने भरपूर जवाब दिया, और इंडिया को जो है किस तरह से वो सब कुछ किया, सिचुएशन हम सब जानते हैं, और किस तरह से पाकिस्तान की एयर फोर्स ने इंडियन एयर फोर्स को अपने साथ जो है वो कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद दे ब्रॉट अस इन द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान, अपनी हदूद के अंदर लेकर आए, और यहाँ पर अभिनंदन जो इंडिया के एक सीनियर ऑफिसर थे और एयर फोर्स के सीनियर ऑफिसर थे, उनको पाकिस्तान की हदूद के अंदर लेकर आए और यहाँ पर लाकर उनके जहाज़ को मार गिराया। और इसके बाद अभिनंदन जब क्रैश हुआ उनका प्लेन और वो गिरे पाकिस्तान की हदूद में, उठते साथ उन्होंने ये पूछा लोगों से जो वहाँ के लोकल्स थे जो फौरी पहुँचे हैं उस प्लेन क्रैश के वाक़े के ऊपर, उनसे पूछा कि क्या मैं इंडिया में हूँ या पाकिस्तान में हूँ। जय हिंद का नारा लगाया अभिनंदन साहब ने, और उसके बाद हमारे लोकल लोगों ने उन पर घूंसों और लातों की बारिश कर दी, और उसके बाद ये वाक़या पूरी दुनिया ने देखा, और पाकिस्तान ने इस 27 फरवरी 2019 के बाद दिफाई पाकिस्तान और भारत को जवाब देने के दिन के तौर पे हमेशा से इसको सेलिब्रेट करने का कहा, और आज सरप्राइज़ डे कह रहे हैं हम इसको। हमारे वो जवान, हमारे वो फ़ौजी जिन्होंने, एक नुमान अली खान थे उनको सितारे जुर्रत दिया गया, हसन सदीकी को भी तमग़ा जुर्रत से नवाजा गया, और अभिनंदन का वो एक सेंटेंस विच विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, दैट वाज द फैंटास्टिक टी, जो पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की पाक फ़ौज ने जो चाय सर्व की उन्हें और जो कुछ किया उनके लिए, अभिनंदन ने बड़ी तारीफ़ की उसकी कि पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी प्रोफेशनल फ़ौज है और बड़ी ज़बरदस्त फ़ौज है, और स्पेशली जो चाय पिलाई गई थी, वो जो सेंटेंस था द फैंटास्टिक टी दैट विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। इंडिया के मुँह पर एक तमाचा था। इंडिया जिस तरह से पाकिस्तान की जगह हसाई करना चाहता था और जो कुछ कह रहा था दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान की फ़ौज इस काबिल नहीं है कि इंडिया का जो है वो मुकाबला कर सके, लेकिन जो जवाब मिला और जिस तरह से इंडिया को जवाब मिला, आई थिंक इट विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। मैं अपने गेस्ट का तारुफ कर रहा हूँ, तो आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड अब्दुल बासित साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ तशरीफ़ फरमा है एडवोकेट आगा बाकिर साहब। थैंक यू आगा साहब फॉर जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो। अपनी बात का आगाज़ करूँगा। ज़ाहिर है 27 फरवरी पाकिस्तान का दिफाई पाकिस्तान और भारत को जवाब देने का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। कर्नल साहब, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट का ऑपरेशन था ये, जिसको पाकिस्तान ने किया और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इंडिया को जवाब दिया, और आई थिंक उसके बाद इंडिया ने आज तक कभी जुर्रत नहीं की दोबारा इस तरह का कुछ भी किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब दिया गया, जो सरप्राइज़ था, उससे इंडिया आज तक सरप्राइज्ड है और परेशान भी है। इंडिया के पास उसका कोई जवाब नहीं है। सर, योर टेक ऑन दैट। देखिए जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो इंडियंस ने अटैक किया था, उस अटैक की नौइयत क्या थी। दे वर सपोज टू अटैक सम मदारिस, ओके, और उनकी ट्रेनिंग इतनी नंगी हुई वहाँ पर कि दे केम ऑन टू द टारगेट्स, और उसके ऊपर जो उन्होंने बॉम्ब्स रिलीज़ किए, उसका रिलीज़ का टाइम ऐसा था कि वो अपने टारगेट्स को टोटली मिस करके, और उन्होंने सिर्फ दरख्तों को शहीद कर सके। एक नहीं, दोनों सॉर्टीज़ के अंदर यही हुआ। बिल्कुल। और ये सारी दुनिया के सामने इस वक्त है, और मुख्तलिफ़ जगहों पर ये पब्लिश हो चुकी है कि उनकी ट्रेनिंग की कंडीशन क्या थी।
اس کے بعد جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ تو دنیا ساری نے دیکھا، اور اس کے بعد جتنا پول اس کا کھولا ہمارے صحافتی حلقوں نے، وہ بھی ہم سب دیکھ چکے ہیں. بالکل. پاکستان نے اس کو رسپونڈ کیا اور بہت اچھے طریقے پہ رسپونڈ کیا. انہوں نے ٹارگٹ ان کے ایک ہیڈ کوارٹر کے ایک سائٹ کے اوپر ایسے بنایا کہ جس وقت کہ وہاں پر ان کی سینئر لیڈرشپ ساری کی ساری موجود تھی، اور ان کو پیغام یہ دیا کہ if we had wanted to we would have struck you so badly کہ آپ کو یہاں پر کچھ بھی نہ ملتا. اور یہ سب کچھ کر کے ایکنالج انٹرنیشنل میڈیا نے، انٹرنیشنل سورسز سب نے کیا کہ پاکستان کا یہ جو ایکشن تھا وہ اتنا اچھا تھا، اور یہ بتا کر تھا کہ جی ہم اس ٹارگٹ کو چھوڑ کر اس طریقے کے اوپر آپ کو بتا رہے ہیں کہ if we wanted we could have blown you apart. ان کے بلکہ آرمی چیف انڈیا کے جو تھے دے ور آن ٹارگیٹ ایٹ دیٹ ٹائم، اور یہ بھی پاکستان نے بتایا کہ خصوصاً ہم چاہتے ہم ٹارگیٹ کر سکتے تھے ان کی آرمی کی سینئر لیڈرشپ کو، اور ان کے آرمی چیف بھی جس جگہ پر موجود تھے پاکستان کے ٹارگیٹ پہ تھا وہ سب کچھ. اس کے باوجود بڑے ہی طریقے سے ہماری پاک فوج جو ہے، پاکستان ایئر فورس جو ہے، انہوں نے یہ سوئفٹ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ جو تھا اس کو آپریٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں ابھینندن پاکستان کے اندر ان کا پلین کریش ہوا. اور اس کے بعد جس طرح سے ابھینندن کو بھارت کی طرف واپس کیا گیا، دیٹ از اے گریٹ ایگزامپل فرام پاک آرمی. اور اب اگر ہم بات کریں پاکستان کی سیاست کی، ظاہر ہے پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ سب سے بڑا مسئلہ ہماری سیاست کا ہے. پاکستان کے اندر کسی بھی طرح سے اسٹیبلٹی تب آئے گی جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. آج جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اگر میں اپنی بات کا آغاز کروں، چیف جسٹس صاحب کے سوو موٹو ایکشن، جو انہوں نے سوو موٹو نوٹس لیا، اور سوو موٹو کے اوپر انہوں نے ایک لارجر بینچ تشکیل کیا جس پہ 9 موسٹ سینئر ججز تھے، اور عمر عطا بندیال صاحب کے سمیت وہ تمام 9 ججز جن سے یہ بینچ کا آغاز کیا گیا. لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا جوڈیشری کو، اور کہنا شروع کر دیا جیسے کچھ ججز بائسڈ ہیں. اور آج تک اگر مریم نواز صاحبہ کو دیکھا جائے، نون لیگ کی لیڈرشپ کو دیکھا جائے، اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی دیکھا جائے، تو انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور جوڈیشری کو بڑا کرٹیسائز کیا، جس کے نتیجے میں آج کی پیش رفت یہ ہوئی کہ 9 میں سے 4 ججز نے بینچ کی ازسر-نو تشکیل کا کہہ دیا، اور خود سے ہی اپنے آپ کو سائڈ لائن کر لیا، اور یہ کہا کہ ہم اس طرح سے کام نہیں کر سکتے. جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، چاروں نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا اور کہا کہ ہم وی ڈونٹ وانٹ کہ کسی بھی طرح سے جس طرح لوگوں کو اعتراضات اٹھ رہے ہیں، ہم مزید اس کے اندر شامل نہیں رہنا چاہتے. اور اس کے بعد پھر 5 ججز، عمر عطا بندیال صاحب کے بعد جمال مندوخیل، منصور علی شاہ اور جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس منیب اختر، ان سب نے آج بھی کارروائی کو جاری رکھا. اور اس کارروائی کا اگر ذکر کریں تو یہ الیکشنز کی بات ہو رہی ہے جو پنجاب اور KPK کے اندر الیکشنز ہونے تھے. ظاہر ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ پاکستان میں جب بھی آتا ہے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا مقصد ہوتا ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشنز کو کنڈکٹ کرنا. اب 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور ابھی تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ از ناٹ سیریس ٹو کنڈکٹ الیکشنز. اور باقی حلقوں کی جانب سے، وفاق کی طرف سے بھی دیکھا جائے اور سندھ کی جانب سے دیکھا جائے، تو بہت سی باتیں ایسی کی جا رہی ہیں کہ ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے. پاکستان کے اندر تمام ایونٹس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، PSL ہو رہا ہے، ہر چیز کے لیے فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، لیکن الیکشنز پہ فیسلٹیز نہیں دی جا سکتی. اس پہ میں اپنی بات کا آغاز کروں گا. اور آغا باقر صاحب، سر آئی ول اسٹارٹ فرام یو. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ظاہر ہے یہ سپریم کورٹ کی آج بھی پروسیڈنگ گئی، اور ان دی اینڈ پھر عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا کہ کل 9:30 پہ دوبارہ آغاز کیا جائے گا اسی پروسیڈنگ کا، اور کوشش کی جائے گی کل ہی کے دن ہم اس کا کوئی نتیجہ لائیں، کوئی نہ کوئی ڈیسیجن ہو اس کے اوپر. سر ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک جو آپ نے پاکستان پالیٹکس کی بات کی ہے، اس کے حوالے سے یہ پاکستان کے پالیٹکس میں اور پاکستان کی اسٹیبلٹی جو ہے اس کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں ہے جی. اور جوڈیشری یا عدلیہ اور جو ہمارے ادارے ہیں اس کے اوپر جو ان اپروپریٹ کرٹیسزم ہے، کرٹیسزم ضرور ہوا کرتا ہے. ان کی ججمنٹس ہوتی ہیں، اس کی ججمنٹس میں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے. اس کے اوپر اگر سپریم کورٹ ہو تو اس کے اندر ریویو جو ہے اس کا وہ آپشن موجود ہوتا ہے. بالکل تمام چیزیں ہمارے پاس لا جو ہے اس میں پرووائڈڈ ہوتی ہیں. لیکن اس سٹیج کے اوپر جب ایک سو موٹو جو ہے وہ انیشیٹ ہو گیا اور اس پر تنقید کرنا، پھر اگر جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے تنقید کی ہے، اس طرح کل کو پھر جو پارٹی جب چاہے گی کوئی بھی ایکشن ہوگا اس کے اگینسٹ اپنی مرضی کے ججز سمجھ نہیں آ رہے تو کچھ بھی کہا جائے گا. اصل میں بات یہ ہے، میں بتاؤں کہ پاکستان کی ہسٹری، پاکستان کی تاریخ جو ہے
آپ وہاں سے اگر اس کو سروے کرنا شروع کریں یا سلائٹلی اس کو ایگزامن کریں کہ 1950s میں جس طرح سے ہوا اور لا آف نیسیسٹی ہے اس کے اوپر آئے اور بہت سارے کیسز میں وہ اس طرح سے چلتے رہے اور ایک شے ملتی رہی. اچھا اب چونکہ آپ کا سوال جو ہے اس کی حد تک جب ہم آئیں کہ دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ ججز جو ہیں وہ کسی بھی وقت کسی پوائنٹ کے اوپر ریکیوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو بینچ سے نارملی ہم پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کسی کے کلائنٹ کوئی ان کا کلائنٹ رہا ہو یا اس کیس کو کسی طرح سے وہ ڈیل کرتے ہوں جب وہ وکیل تھے تو الٹیمیٹلی اس کو ریکیوز کر دیتے ہیں, یا کسی قسم کا کو اس کے اوپر کوئی ان اپروپریٹ سوال اٹھ جائے تو ججز اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیتے ہیں. تو میری حد تک میں اگر سمجھوں کو یہ اس طرح سے کوئی اتنا دیٹس ناٹ دیٹ بیڈ اومن. بیسیکلی جب آپ کے پاس ایک ججز ہیں کسی باوجود کسی بھی وجہ سے اگر اس کے اوپر کوئی نقطہ اٹھا دیا گیا ہے تو نارملی ججز جب اپنے آپ کو اس سے ریکیوز کرتے ہیں تو اس کی جگہ دوسرے ججز بھی آ جاتے ہیں, یا جیسے ابھی آپ نے بات کی چونکہ پیچھے ابھی 5 ججز موجود ہیں جی, تو 5 ججز میں اوبویسلی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں 2.5 ججز جو ہیں وہ فیصلہ دیں اور الٹیمیٹلی 3 ججز 2 ججز جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہوگا وہ اس کے اوپر اس کو ایڈجوڈیکیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک چیز بات یہ آئے گی, آپ کو یاد ہو کہ اس طرح سے ایک مختلف کے پی کے میں جب اے پی ایس کا کیس جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا تھا تو وہاں پہ بھی ایک بینچ جو ہے وہ رائز کیا اور اس کے اوپر بینچ جو ہے اس کو ڈیزالو کر دیا گیا. اب چونکہ ظاہر ہے چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ اس کو اب ٹیک اپ کر چکے ہیں, کوگنیزنس اس کی لے چکے ہیں, سرکمسٹانسز اس طرح سے ہیں, تو یہ ثوابدید جو ہے وہ اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کی موجود ہے کہ وہ اسی بینچ 5 کے ساتھ جو وہ اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرنا چاہیں یا وہ چاہیں کہ اس کو پراپرٹی ڈیمانڈز یا ادروائز وہ مناسب سمجھے چونکہ اختیار ان کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ایسی جو عدالتی نظیریں ہیں وہ موجود ہیں, اس کے مطابق وہ چاہیں تو کل اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے چونکہ اس میں جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آن ریکارڈ چیزیں لے کے آ چکی ہیں جی. تو ہو سکتا ہے کہ جب ان کے آرگومنٹس کی باری آئے تو وہ الٹیمیٹلی اس کے اوپر بات کہیں کہ نہیں جی ایک نیا جو بینچ ہے اس کو تشکیل دیا جائے, اور الٹیمیٹلی اس طرح سے وہ پھر پروسیڈنگس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے کس طرح سے جو الٹیمیٹلی. مریم نواز صاحبہ کی بات کریں تو ظاہر ہے جتنا کھل کر وہ تنقید کر رہی ہیں اور جس طرح سے وہ باقاعدہ نام لے کر ججز کا نام لے کر ان کے اوپر تنقید کرنا اور عمران خان صاحب کو کرٹیسائز کرنا کہ فیض کی باقیات کا رہنا نہ رہنا وٹ ایور اٹ از, ایک بڑے جو ہے کنسسٹنٹلی وہ اس چیز کو کیے جا رہی ہیں. اور آج انہوں نے بلکہ اگر ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں انہوں نے کہا میرا جو بھی نقصان ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں یہ سب کروں گی. تو سر کیا سمجھتے ہیں آپ آغا صاحب کی کیا مریم نواز صاحبہ کو کوئی شے ہے یا کوئی ان کو سپورٹ ہے جو جس طرح سے وہ کھل کر بول رہی ہیں؟ ایکچولی دیکھیں آپ کے سوال میں 2 چیزیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کیا انہیں کوئی سپورٹ موجود ہے, پیچھے سے کوئی ایسی سپورٹ ہے جو الٹیمیٹلی وہ اتنی بولڈ ہوئی ہیں یا وہ سیاسی طور پہ اتنی بولڈ ہیں یا اپنے آپ کو پریٹینڈ بولڈ کرنا جو ہے وہ کرتی ہیں جی. لیکن بنیادی طور پہ ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ پاکستان میں کیا سوال کیا جائے کہ کیا پاکستان میں کوئی پولیٹیکل کلچر ہے؟ دیر از نو پولیٹیکل کلچر ان پاکستان. بھائی کون سی جمہوریت جو ہے وہ صحیح جمہوریت کے لیے تو آپ کے پاس اس طرح سے یہاں پہ آرگومنٹ کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو کریں. آپ کے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہیں, آپ اس کو جائیں, آپ نے وہاں اس کو اویل بھی کر چکے ہیں. پارلیمنٹ آپ کے پاس موجود ہے, وہاں پہ آپ جائیں اس کے اوپر آرگومنٹ کریں, وہاں پہ جائیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ صرف کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے. جب کسی کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا اور دوسری طرح سے کرٹیسائز کرتا ہے. کسی پارٹی کے خلاف اس کے حق میں اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. وہی جو اس کے حق میں فیصلہ آ جائے وہ اپریشیٹ کرتا ہے, جب اس کے خلاف آ جاتا ہے تو وہ سوال اٹھانا شروع ہو جاتا ہے. ریزن بھی ہے کہ آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل کلچر موجود نہیں ہے. اچھا دوسرا المیہ میں آپ کو بتاؤں جی, جس کے اوپر ہمارا جو قانون ہے, جو دستور ہے, بیسیکلی آئین جو ہے وہ جس کو کیٹر کرنا چاہیے تھا وہ اس طرح سے آپ کا آئین کے آپ کی پروویژن اس کو کیٹر کر نہیں پا رہی. ٹھیک ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے, میں آپ کو بتایا ایز اے اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن, ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کانسٹیٹیوشن ہے بیسیکلی وہ تو ایک کاسمیٹکس ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ فیئر اور فری الیکشن ہو, مجھے بتائیں فیئر اور فری الیکشن کیسے ہوتے ہیں؟
فیئر اور فری الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اس کا جو ذہنی طور پہ آزاد ہو. ٹھیک ہے. اس کو یہ نہ ہو کہ میں نے یہ پجارو دیکھ کے, یہ کلچر دیکھ کے, یا میں نے کسی رشتہ داری کی وجہ سے, کسی ذات برادری کی وجہ سے ووٹ دینا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کے پاس اس کی وہ انڈیپینڈنس جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور دوسری بات میں بتاؤں, میں ایک بات کر رہا ہوں, اس کے پاس جو صحت ہے, ووٹ کی صحت ہے, ہیلتھ آف ووٹ, وہ موجود نہیں ہے. آپ کہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, جی ہم نے فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے. اسی طرح سے جب ادارے جو ہیں, جب آپ کی کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں, آپ کی بستی میں ہوگا تو آپ اپنی اس حوالے سے بات کریں گے, میری بستی میں ہوگا تو میں اپنی بستی کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دوں گا. آپ کی انٹرپریٹیشن اور ہوگی, میری انٹرپریٹیشن اور ہوگی, تھرڈ پرسن کی انٹرپریٹیشن اور ہوگی. بائی وائی آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں, فیصلے موجود ہیں, اس کی روشنی میں ہی چیز ہونے چاہیے. اب ہمارے ہاں میں نے جیسے بات کی, البیہ یہ ہے کہ آپ کا دستور جو ہے with all apology میں اپنا ہاں more or less یہ 60-70% جو ہے, جب کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا, کسی ایسے سٹیک ہولڈر کا نہیں ہوتا, تو الٹیمیٹلی چیزیں ڈیفرنٹ موو کرتی ہیں. لیکن مجموعی طور پہ آپ دیکھیں, آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کو کیٹر نہیں کر پا رہا. عبدالباسط صاحب, سر کیا سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کا اس طرح سے کرٹیسائز کرنا, سیاسی پارٹیاں تو سر پھر یہ تماشا بنا لیں گی. میرا خیال ہے یہ سب کچھ اسی طرح جس طرح سے جس اوپنلی اور جس طرح سے اب کہا جا رہا ہے. اس سے پہلے اگر ہم عمران خان صاحب کا کیس دیکھیں, زیبا چودھری صاحبہ کا جو کیس ہوا, عمران خان صاحب نے جا کر معذرت کی, لیکن اس پر کچھ ایکشن ہوا تھا فار دا فیوچر, تاکہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے. اس ایکشن کے بعد اب تو سر میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے جس طرح مریم نواز صاحبہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں, اور آج کے جلسے میں بھی جس طرح سے انہوں نے خطاب کیا ہے, ظاہر ہے اپنی اس وقت کی پرفارمنس شو کرنے کا تو کچھ ہے نہیں ہے پاس. جو مہنگائی اور جو بیڑا غرق ملک کا ہو چکا ہے اکانومی کا, کہہ کر تو آئے تھے ہم بڑے چیمپئنز ہیں, ہم اس ملک کی اکانومی کو سنبھالیں گے, کنٹرول کریں گے. کچھ بھی کنٹرول نہیں ہو رہا, بلکہ اکانومی جو ہے وہ دن بہ دن ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے, اور اب رہنے کو کرٹیسزم ہی صرف رہ گیا. سر بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے شروع میں بات کی تھی, 9 ججز کا پینل تھا, ان میں سے امیجیٹلی 2 کے اوپر اعتراض اٹھ گئے. جی بالکل. اس کی کوئی ریزن نہیں تھی, کوئی لاجک نہیں تھی. بالکل. اور کسی بھی اگر ڈیموکریٹک کنٹری جہاں پر پراپر ڈیموکریٹک جو ماحول ہے وہ چل رہا ہوتا, تو ایسی بات نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. اور اگر ایسی بات ہوتی تو جو بینچ ہے اس کو امیجیٹلی اس چیز کا نوٹس لے کر سارا کچھ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے وہ بیہیویئر ایسا ہے, خاص طور پر مسلم لیگ نواز کی, مریم صاحبہ کا, کہ ایز اف شی ہیز نو فیئرز فرام اینی ون, اور وہ اس طریقے پر بول رہی ہیں ایز اف شی از ٹرائنگ ٹو چیلنج دا جوڈیشری کہ جی میرے خلاف کوئی ایکشن لے کر دکھاؤ. تو شی ہیز بین چیلنجنگ, جی کہہ نہیں رہی, وہ اوپنلی چیلنج کر دی ہے. جب آپ نام لے کے کسی کو ایگزیکٹ ڈائریکٹ نومینیٹ کرتے ہیں اور کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ لوگ بائسڈ ہیں, پھر وہ اپنی تمام باتوں کو اٹھاتی ہیں. شہباز شریف صاحب سے, نواز شریف صاحب سے لے کر کے ان کی نااہلی کو دیکھیں, تمام چیزوں کو دیکھیں, تو سر آئی تھنک دس ہیز ٹو بی اسٹاپ سم ویئر. ایگزیکٹلی دیٹ از ٹرو, بٹ اف یو ہیو ٹو سی اٹ, یو ہیو ٹو سی اٹ ان اٹس ہول ٹوٹیلٹی. اور وہ ٹوٹیلٹی یہ ہے کہ یہ جو ایکشن ہوا تھا عمران خان کو ووٹ آؤٹ کرنے کا, جی, اور اس میں جس طرف سے بھی ان کے اوپر کمپلشنز لگائی گئی تھی یا جو چیز ہوئی تھی, اس سے یہ نکل رہا ہے. اور اسی کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ ہوا کہ الیکشنز نہیں ہونے دینے. پہلے الیکشنز کی بات کرتے رہے, جب الیکشنز کی باری آئی تو کتنے سارے کلپس ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے خود کہا, اور ایک نے نہیں, مسلم لیگ نواز کے تمام لیڈرز نے, مریم نواز ہو گئی, اب جو بھی باقی رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے, ان سب نے خود یہ کہا کہ جی آپ پنجاب کی اور KPK کی اسمبلی توڑ دیں, ہم کل جو ہے وہ جنرل الیکشنز کا ان کم از کم ان دونوں صوبوں کا الیکشنز کا اناؤنس کروا دیں گے. جی. یا یہ بھی کہا ایک جگہ کے پر رانا صاحب نے کہ جی ہم نیشنل اسمبلی بھی توڑ کے جنرل الیکشنز کروا دیں گے. جی بالکل. اب جب کہ یہ سب کچھ ہو چکا تو اس کے بعد کیوں بھاگ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کرنل صاحب کی بات میں ان کے اس بات سے سہمت ہوں. دیکھیں ابھی آپ کل جو ایک رزلٹ آیا آپ کے پاس میں, جب پولیٹیکل کلچر کی بات کرتے ہیں, سر 90,000 محسن لغاری صاحب پاکستان تحریک انصاف, NA 193 راجن پور کی بات کریں تو تحریک انصاف نے بڑی لیڈ سے میدان مارا, جبکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ دیکھ لیں آپ, وفاقی حکومت دیکھ لیں آپ, سندھ حکومت دیکھیں, تمام چیزوں کو دیکھیں تو وہ سب اپوزٹ سائڈ پہ تھیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا رزلٹ دیکھیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ جس طرح سے عوام کا رسپانس آیا ہے, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود, کیونکہ ظاہر ہے اٹ میٹرز, جب آپ کی اپنی مشینری آپ کے پاس ہوا, حکومت آپ کی ہو, اس سب کے اندر بھی 90,000 سے زائد ووٹ لے جانا پاکستان تحریک انصاف کا. اب دیکھیں نا, دس از انڈیکیٹو آف دی پاپولیرٹی آف اے پولیٹیکل پارٹی واٹس ایور.
ہم نے یہ بات پہلے ضرور ڈسکس کر لی کہ کیا ان کی جو ہمارا ووٹر ہے اس کی ذہنی جو صحت ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے، وہ دیٹس کویسچنیبل، میں آپ کو بتاؤں. لیکن اب یہ اس کا ایک پولیٹیکل آسپیکٹ ہے جو ہم ابھی جوڈیشل پروسیڈنگ جو ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کر. ایک اس کا جوڈیشل ہے، ایک اس کا ایڈمنسٹریٹو ہے. ایڈمنسٹریٹو یہ ہے اور جوڈیشل یہ ہے کہ کیا یہ بینچ جو ہے وہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، کانسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے، ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا، ریکیوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دیٹس جوڈیشل بیسیکلی آسپیکٹ. آغا باقر صاحب، ناظرین وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے، اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن چل رہی تھی اور ظاہر ہے ملک کے جو حالات ہیں، جس طرح سے کرٹیسزم عدلیہ پر کیا جا رہا ہے، پھر سے وہی بات کروں گا کہ کیا عدلیہ کا آج جس طرح سے 4 ججز نے معذرت کر لی اور بینچ سے خود کو سائڈ لائن کر لیا، اور مریم نواز صاحبہ کا جس طرح سے تنقید ابھی تک جاری ہے، یعنی آج کا بھی ان کا اگر ہم پوری ان کی جو ہے وہ جلسے میں دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو خطاب کیا، اس خطاب کے اندر تنقید کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ بتانے کو کچھ نہیں تھا. جو ان کے سٹارٹ انٹرو تھا اس میں یاد کرایا کہ نواز شریف جب اس ملک میں تھا تو آٹا اتنے کا تھا، چینی اتنے کی تھی، چاول اتنے کا تھا اور سب کچھ اتنے کا تھا. لیکن آج کی کیا پروگریس ہے اس پہ بات کچھ نہیں کی جا رہی. مریم نواز صاحبہ نے اپنے آپ کو اب کی کرنٹ حکومت سے بھی سائڈ لائن کر لیا، تمام چیزیں کیسز معاف کرا لیے، سارا بینیفٹ لے لیا، لیکن کہا کہ یہ میری حکومت نہیں ہے، میری حکومت تب ہوگی جب نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائیں گے. اور نواز شریف صاحب پتہ نہیں کب تشریف لائیں گے، یہ تو ان کے چھوٹے بھائی کو پتا ہو جنہوں نے یہاں پر ان کی گارنٹی لی تھی اور وہ ایک اسٹامپ سائن کیا تھا، بٹ نو باڈی نوز کہ کب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. آغا باقر صاحب سر، آئی ول کم ٹو یو ناؤ. سر کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہاں پر دیکھیں جس طرح سے اگر آج مریم نواز صاحبہ تنقید کر رہی ہیں تو پھر یہ سب کے لیے ایک ڈور اوپن ہو جائے گا اور سب تنقید شروع کر دیں گے کل کو جوڈیشری پہ. تو کیا اسی طرح ججز اپنے آپ کو سائڈ لائن کر لیا کریں گے جب ان کا ذکر کہیں پہ بھی آئے گا؟ اس طرح سے سر پھر کیا اس ملک کے اندر ہوگا؟ دیکھیں، ایک خوش آئند بات تو یہ ہے کہ اگر ان میں جو آنریبل ججز ہیں ان میں سے جتنے بھی انہوں نے ریکیوز کیا ہے، آبویسلی وہ اس کی گراؤنڈز ہوتی ہیں اور فیل بھی کرتے ہیں. کسی کے اوپر کوئی انگلی اٹھا دے کہ میں آپ سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتا، ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کیوں فیصلہ نہیں کروانا چاہتے، ٹھیک ہے، اس کی بھی باقاعدہ گراؤنڈز موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بٹ سم ہاؤ ہم کہہ دیا کہ وہ علیحدہ ہو گئے. جو ہم بات کر رہے تھے بیسیکلی مختلف آسپیکٹس کی، کہ جب جوڈیشری کوئی کسی کیس کے اوپر کوگنیزنس لیتی ہے تو اس کے 2-3 آسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک ایڈمنسٹریٹو آسپیکٹ ہوتا ہے جس کے تحت بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، وہ اختیار ہوتا ہے چیف جسٹس کسی جو ہے ان کا بھی، ٹھیک ہے، وہ کسی کو چاہے تو کسی جگہ ٹرانسفر کر دیں، کسی اسے ملتان بینچ میں بھیج دیں یا ایبٹ آباد بینچ میں بھیج دیں، کے پی کی بات ہو، سم ہو دس از آل سپریم کورٹ کی، وہ ایڈمنسٹریٹو ان کا ایک اختیار موجود ہوتا ہے. جوڈیشل ہوتا ہے کہ آپ نے ایویڈنس اور جو کیس کے فیکٹس اور میرٹ لا ہے اس کے مطابق کیس کو دیکھنا ہے. ایک آسپیکٹ یہ ہوتا ہے دیٹ از پولیٹیکل. ابھی ہم جس کی بات کر رہے ہیں دیٹ از پولیٹیکل آسپیکٹ. اوکے، بیفور گوئنگ ٹو دا بریک، پرائر ٹو دا بریک ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اب یہ کرٹیسزم کیوں ہے. آبویسلی اس کے پیچھے جو ہے کیا آبجیکٹیوز موجود ہیں، کیوں اس طرح سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا، جیسے منیر سے لے کے آج تک دیکھنے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری ہے، اس کے اندر بہت سارے پولیٹیکل آسپیکٹس رہے ہیں. آپ مانے ہم مانے یا نہ مانے، اٹس فیکٹ. اب یہاں پہ پولیٹیکل آسپیکٹ یہ جیسے ہم بات کر رہے تھے این اے کون سا جس کی بات کر رہے تھے، این 193 جی، 193 راجن پور جی. اب دیکھیں یہاں پہ وہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاپولیرٹی ہے، اور پاپولیرٹی کچھ بھی ہو اس کو پولیٹیکل جو اپوزیشن ہے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، حزب اختلاف کہہ لیجئے یا وہ اس کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور بیانیہ اسی کے اندر جو ہے یہیں سے بیانیے پیدا ہوتے ہیں، یہیں سے نریشنز پیدا ہوتے ہیں. اب وہ اپنے آپ کو سیپریٹ، ایک طرف جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بیسیکلی پولیٹیکل آسپیکٹ کے اوپر اس کو لے کے جانا چاہ رہی ہیں جی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ یہ پروسیڈنگ جو ہیں وہ آبویسلی اگر وہ موٹو لیا ہے، انڈر دا لا لیا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے شاید جو ہے، میں اب وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہ کیا چاہتی ہیں اس کے اوپر. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایک بات تو طے ہے کہ بہرحال اپوزیشن یا پی ڈی ایم جو بھی ہم کہیں وہ اس کو اس وقت تو خائف تو ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم کسی طرح سے ابھی جو پاپولیرٹی ہے اس کو کسی طرح سے پولیٹیکلی مینج کریں. اوکے،
اور پولیٹیکلی مینج کیسے ہوگا کہ جتنے ڈرا بیکس جو ہیں پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں اور جتنے نون لیگ کے اندر یا دوسری پارٹی پیپلز پارٹی ہے اس کے اندر اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس they just want to sway with the swing. سر اب یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کن ڈرا بیکس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا؟ جب عمران خان صاحب کا دور تھا 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا، یہاں جو اکانومی کے حالات تھے، اب وہ غریب طبقہ اور پاکستان کی عوام کا طبقہ جو شاید عمران خان سے بدزن ہو رہا تھا، یعنی آفٹر 3.5 ایئرس ہماری عوام کی بھی کچھ تھوڑی سی روٹین ہے، یہاں پہ تنگ آ جاتے ہیں جو بھی بیٹھا ہوا لیڈر ہو اس سے. اب وہ سب سینیریو کریٹ ہو چکا تھا عمران خان کے دور میں، لیکن اس کے بعد جب یہ لوگ آئے اور یہ وعدہ کر کے آئے کہ ہم 6 ماہ کے اندر پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے، اور شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ، پوری پی ڈی ایم کی اتحاد کی اسٹیٹمنٹ، آج حالات یہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، یعنی کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب ہیں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی اسٹل ٹرائنگ ٹو کریٹ اے نیریٹو دیٹ وی آر ناٹ اے پارٹ آف پی ڈی ایم. کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ شاید فار دا کمنگ الیکشنز وہ اپنی ساکھ بچانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، لوگ پس رہے ہیں، عوام پس رہی ہے. سر یہ کیا اپنا فیوچر دیکھیں گے یہاں پر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی نوٹڈ ڈاؤن، کہ جب جو شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے، جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی رائزز فرام دی اسٹیبلٹی آف انسٹیٹیوشنز. ٹھیک ہے، آپ کے انسٹیٹیوشنز کتنے موجود ہیں، کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز آپ کی مقننہ جو ہے وہ کتنی مضبوط ہے، آپ کی جوڈیشری کتنی مضبوط ہے، کتنی مستحکم ہے، آپ کا ایگزیکٹو کتنا مستحکم ہے، یہاں سے آپ کی پولیٹیکل یہ ساری وہ وہاں کی آف شوٹس ہیں. ٹھیک ہے. اب بڑی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ادھر لیں یا ادھر لیں، آپ کے پاس پولیٹیکل لیڈرشپ موجود نہیں ہے. یہ بہت بڑا گیپ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر موجود ہے، ہم مانے یا نہ مانے. جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سو موٹو جو چیف جسٹس نے لیا ہے، یہ بہت سالوں میں پہلا سو موٹو ہے جو کہ ایک ایسے نیشنل ایشو پر لیا گیا ہے جو جس کی شدید ضرورت تھی، جس کی واقعی شدید ضرورت تھی. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو لیکن اس پہ بھی اعتراضات اٹھا دینا اور پھر ججز کا سائڈ لائن ہو جانا، میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں اب سپوز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو کوئی ایسا کلیم نہیں آیا، اگر باقی کے 5 ججز پہ وہ نام لے دیتے تو کیا یہ پورا بینچ ہی ختم ہو جاتا؟ یہاں پہ کیا ہوتا؟ وہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا ہوتا کہ اگر وہ ججز یہ جانتے ہوئے کہ جی ایسے اعتراض ان پر ہو سکتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو ریکلوز کر دے، رادر دین کہ جی اس قسم کی باتیں دونوں طرف سے ہو کر اس کے بعد ان کو یہ اعلان کرنا پڑتا. سر 9 رکنی لارجر بینچ تھا، آئی مین لائک موسٹ سینئر 9 آپ کے ججز ہیں یہاں پر، اور ان کا سو موٹو ایکشن کا ٹیک اپ ہو جانا، اس کے بعد ان سب کا نامنیٹ ہو جانا، اٹ واز ناٹ ون مینز ڈیسیژن ہیئر، یہ سب کی متفقہ رائے ہونی تھی. جی بالکل. آپ ایک بات دیکھیں، آپ نوٹ کریں کہ جسٹس جواد حسن جو ہیں لاہور ہائی کورٹ جو ہے، انہوں نے ایک فیصلہ موجود ہے، جی وہ چیلنج بھی نہیں ہوا، اٹ ہیز اٹینڈ فائنلٹی سو فار، جی جس پہ انہوں نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن جو ہے، یا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اپوزیشن ہے، جن کے خلاف جو رسپونڈنٹس ہیں، پارٹی ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں، وہاں پہ وہ چیلنج نہیں ہوا. اب سو موٹو آ گیا تو الٹیمیٹلی لیٹ آپ اس کو وہاں پہ کیس پھر بھی عدالت کے اندر ہی آرگو ہوگا، وہیں پہ ڈیسائیڈ ہوگا. لیکن سر یہ ڈیمانڈ رکھ دینا، جس طرح سے مریم نواز صاحبہ یعنی مسلم لیگ نون کی بات کریں، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، باقی تمام لیڈرز بھی ہیں، ان سب کی ڈیمانڈ رکھ دینا کہ ہمیں یہ نہیں پسند، یہ نہیں پسند، یہ نہیں پسند، وہ لوگ سائڈ لائن ہو جائے تو پھر باقی شاید پسند کے لوگ ہیں جو انہیں پسند ہے تو وہ فیصلہ کریں گے. میں اس پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے گورنمنٹ چینج ہوئی تھی اور سارا کچھ ہوا تھا، اس کے بعد یہ جو سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس لینا ہے، یہ شاید کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، اور اس کے اندر وہ مختلف روڑے اٹکا کر ایسی نظر آ رہی تھی کہ اسی طرح ٹائم ڈیلے ہوتا رہے گا اور اسی طرح لٹکا رہے گا. پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک ہے، بندوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالی جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ جی اس کو جس طریقے سے بھی ڈیلے کیا جا سکتا ہے، 1 دن یا 2 دن کا تو ان ججز کی چکر میں ہو گیا، اس کے بعد کچھ اور ایسی ہی وہ کنکریاں بیچ میں پھینکنے کی کوشش کریں گے جس سے کہ اس کو مزید ڈیلے کیا جائے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری کتنی انڈیپینڈنس اپنی دکھاتی ہے اور اس نیشنل ایشو کے اوپر کیسے فیصلہ دیتی ہے. سر کیا یہ انڈیپینڈنس ہے کہ 4 لوگ آج سائڈ لائن ہو گئے ہیں، 5 رہ گئے ہیں، 5 میں سے بھی دل کرے 2 دن بعد پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی یعنی پی ڈی ایم اتحاد پھر سے کہے کہ ہمیں ان میں سے 2 لوگ اور نہیں پسند، یاد آ گیا کہ وہ نواز شریف کے کیس میں ان کا بھی کچھ تھا یا کسی اور کیس میں تھا، تو کیا یہ جوڈیشری کی اسٹرینتھ ہے یا کمزوری نظر آ رہی ہے آغا صاحب؟
نہیں یہ بیسیکلی میں نے آپ سے پہلے گزارش کیا ہے، نہ یہ کمزوری ہے نہ یہ اس کو ہم کو پوائنٹ آف اسٹرینتھ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. سر پر کیا ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں پروسیجرز ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں ہم نے وہ فالو کرنے ہیں. فالو کیا کرنے ہیں کہ اب چونکہ ظاہر اگر 5 ججز ہیں، پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ایسے بینچز بنے جس کے اوپر جو ہیں کویسچنز آئے تھے اس طرح سے، لیکن بینچ جو ہے آنریبل بینچز جو ہیں وہ انہوں نے پروسیڈ کیا اور انہوں نے اپنا فیصلہ دیا. بالکل. اور میں وٹ آئی فیل کہ اب بھی آبویسلی جوڈیشری نے اپنی انڈیپینڈنس بھی دکھانی ہے ان اکارڈنس ود لا اینڈ سرکمسٹانسز آف دی کیس. اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ کیا یہ الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب ظاہر میٹر سب جوڈس ہے بیفور کورٹ. کیسے دکھائیں گے جی؟ نہیں آرگومنٹس ہیں بیسیکلی، وہاں پہ آرگومنٹس آئیں گے، وہیں پہ ایڈجوڈیکیٹ ہوگا. اینڈ جوڈیشری ان اٹس کولیکٹیو وزڈم. میں نے آپ 5 ججز کی بات آغا صاحب میرا ایک اور سوال آپ سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم جوڈیشری کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اینڈ آر دے انڈر پریشر؟ نہیں دیکھیں یہ تھوڑا سا نا اس کے اینگل تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہمارے کئی اپنے کیسز کے اندر جو ہیں وہ ججز جو ہیں وہ ریکیوز کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو بینچ سے ہوتے ہیں، چیف جسٹس کو بھیجا تھا، وہ نیا بینچ بن جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں. لیکن ایسی تنقید ہونے کے بعد کیا سب کچھ ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پلیٹ فارم جہاں پہ تنقید کی جا رہی ہے اور جو کانٹیمپٹ کی بات ہے، ابھی میٹر سب جوڈس ہے. ایک تو ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جیسے کانٹیمپٹ جو ہے، اگر کانٹیمپٹ آف کورٹ کا کانسیپٹ دیکھا جائے تو جو پہلی کانٹیمپٹ جس کے اندر جس کو جو سزا ہوئی تھی اور جس انداز سے ہوئی تھی وہ تو نظیر ہے موجود اس میں. اس کے بعد کوئی کانٹیمپٹ کا سوچ نہیں سکتا تھا. میں کہتا ہوں کہ اس کو پولیٹیسائز نہیں کیا جانا چاہیے اور اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے آرگومنٹس ہیں، وکلا ہیں، دیکھیں نا وہ ایک نوٹ کا جو ہے وہ ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہے جو جن کے پاس وہ نوٹ آئے ججز کا، کس طرح سے وہ نوٹ آ جائیں. یہ کویسچنیبل چیزیں ہیں. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اب چونکہ پروسیڈ کر رہے ہیں اور میں نے جیسے یہ بھی بتایا کہ یہ بھی مستقبل ماضی قریب کی بات ہے کہ بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے، انہوں نے اس کے اوپر کسی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے، وہ بینچ انہوں نے اپنا پروسیڈ کیا، ایز پر پروسیجر کیا، ایز پر رول کیا، ایز پر جو بھی ہمارے رولز ہیں اس کے تحت انہوں نے پروسیڈ کیا. تو اب یہ پروسیڈ ہوگا اور it would be taken to its logical conclusion whatsoever in collective wisdom and it is probably tomorrow. جس طرح چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ کل ہی اس کا فیصلہ ہوگا. عبد الباسط صاحب آپ سے میرا سوال what do you think کہ سر کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا پریشر، جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریشرائز کیا جا رہا ہے عدلیہ کو، اور جس طرح سے اوپنلی باتیں کرنا، اور ظاہر ہے ان باتوں کے ہونے کے بعد 4 لوگوں کا سائڈ لائن ہو جانا. یہ بینچ تشکیل ہو چکا تھا، تشکیل ہوتے ہوئے کسی نے نہیں کہا کہ I don't want to join it، لیکن اس کے بعد ایک دم سے سائڈ لائن ہو جانا، مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک اچھی روایت ہے؟ نہ صرف یہ بہت بری روایت ہے، اس کے علاوہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بھی اپنے اوپننگ ریمارکس میں بات کی تھی، مریم صاحبہ نے جس طریقے سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے، بالکل اگر اس کے اوپر ہم سب خاموش ہیں اور کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تو اس کے بعد یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ نہیں. اف somebody was not pulling the string somewhere تو اس سے بہت کم بات کے اوپر عمران خان کے خلاف بہت کچھ ہو چکا ہوا ہے، اور آگے اس کو میرا خیال ہے نااہل کیا جانے لگا تھا انہیں، اور ان کو سزا ہونے والی تھی. پھر وہ خود سے گئے، جا کے انہوں نے معذرت کی اور پھر ان کی وہ معذرت ایکسیپٹ کی گئی. بٹ اسٹل دیٹ واز اے گڈ ایگزامپل سر. لیکن یہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے جب بولا اور بولنے کے بعد شاید محسوس کیا کہ از دیئر اے ریئیکشن، کوئی کسی قسم کا ریئیکشن آگے سے آئے گا. جب کچھ بھی نہیں آیا، آج انہوں نے پھر سے بولا اور تنقید مزید بھرپور طریقے سے کی. سر آغا باقر صاحب میرا آپ سے سوال ہے سر، کیا ڈو یو تھنک کہ یہ جو کچھ وہ کر رہی ہیں کیا یہ ٹھیک ہے، اور کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ بیسیکلی اب اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. اگر کارروائی ہو سکتی ہے تو سر اوپنلی پبلک جلسے کے اندر نومینیٹ کر دینا لوگوں کو، از اٹ ناٹ اے کنٹیمپٹ آف کورٹ؟ نہیں دیٹس اٹ. اب دیکھیں نا کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے اس کا ایک لا موجود ہے. میں نے گزارش کی کہ بیسیکلی تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے، یہ مقدمہ جو ہے، یہ جنگ جو ہے وہ قانونی جنگ ہے. یہ سیاسی جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ وہیں پہ ہونی چاہیے جہاں پہ اس کو کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کیا ہے. اور وہ پرووائڈ کرنا وہ کہاں پہ ہے، اس کے آرگومنٹس وہیں پہ ہو سکتے ہیں. اور وہیں وکلا کس لیے ہیں، ریپریزنٹیٹیو کس لیے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہاں پہ اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے، وہیں پہ اس کے آرگومنٹس.
آبویسلی میں کہا کہ پاکستان کی جو ہے وہ روایت جو ہے وہ ایک پارٹی ہو یا دوسری ہو, آپ یہ بھی ہو سکتا ہے سمجھیں کہ جو سب سے پہلا اٹیک ہوا تھا وہ بھی شاید اسی پارٹی کی طرف سے ہوا تھا, بٹ سم ہو یہ بھی بات کہیں کہ جی یہ نہیں بات ہے. بہت سارے ایسے جو ہیں وہ ویڈیو لیکس جو ہیں وہ بہت ساری پہلے بھی آئی تھیں جہاں پہ بینچ فکسنگ کی بات ہوتی تھی. میں کہتا ہوں غلط روایت ہے. اب ایک طرف دیکھا جائے کہ تمہاری بستی میں ہو تو ثواب, ہماری بستی میں ہو تو گناہ, یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اب اس کو اس کنٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو کبھی بھی کسی طرح سے بھی بہرحال جسٹیفائی نہیں کہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے, آپ کے پاس ایک لا موجود ہے جس کے تحت آپ جہاں آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز جو ہیں وہ موجود ہیں, وہاں پہ ہو رہا ہے, وہیں پہ اچھے آپ نے اسٹرانگ آرگومنٹس دینے چاہیے. اور اس طرح سے پھر روایت جو ہے وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے, ایک بیڈ پریزیڈنٹ چلی آ رہی ہے, اس کو فالو ہو رہا ہے اور آگے چلتی ہے. سر وہ تو کہہ رہا ہوں یہ اس سے ہوگا کیا کہ تمام قسم کی جھجک ختم ہو جائے گی, ہر کوئی اوپنلی کرٹیسزم سٹارٹ کر دے گا. آج جنرل امجد شعیب صاحب کو دیکھیں تو وہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا, 9 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں وہ. کیا مریم نواز صاحبہ کے خلاف, کرنل صاحب کیا مریم نواز صاحبہ کے خلاف بھی ایسا ایکشن ہونا چاہیے اوپنلی؟ جب آپ جلسوں کے اندر نومینیٹ کر رہے ہیں کسی کا نام لے کر ڈائریکٹلی بتا دینا, کہہ دینا, اور یہ ایک باقاعدہ سے حملہ ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کنٹیمپٹ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا زیادہ اچھا جواب تو ویسے کرنل صاحب دے سکتے ہیں. جی کرنل صاحب. جی جنرل صاحب جو ہیں وہ میرے سرونگ جی او سی بھی رہے ہیں, آئی نو ہیم ویری ویل. اور جس طریقے سے وہ پہلے جو ہے جنرل قمر باجوہ صاحب کو ڈیفینڈ کرتے رہے 3 اپریل سے پہلے, اس کے بعد جس قسم کے ایکشنز ہوئے ہیں وہ بہت بولڈلی سارا کچھ یہ کرتے رہے, بولتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو یہ ایکشن ان کے خلاف ہوا ہے, اگر آپ سرونگ جو یا ریٹائرڈ فوجی افسران کور کمانڈر لیول کے اوپر اگر آپ بغاوت کے یا اس ٹائپ کے مقدمے بنانا شروع کر دیں گے, دیر ول بی نو اینڈ ٹو اٹ. اور اس کے مقابلے میں ایک پولیٹیکل لیڈر ہو از اسپائرنگ ٹو بی پرائم منسٹر, اگر اس کا اپنی زبان پر اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ شی اسپیکس اگینسٹ اینی اینڈ ایوری بڈی, ججز کے خلاف بھی, جنرلز کے خلاف بھی, وہ تو کنٹرول کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی. نہیں, وہ تو کوشش کرنے کی بات نہیں ہے. شی از بینگ پرومپٹڈ ٹو ٹیسٹ دی پیشنس اب آپ دیکھیں جو کرنل صاحب نے بات کی ہے, اب جنرل ریٹائرڈ جو شعیب صاحب ہیں, دیکھیں اس سے پہلے بھی بہت ساری اس طرح کی گرفتاریاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. آلدو اب ظاہر ہے ایک حد تک جو ہے آپ اس جب کسی میسو لیول پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی ہمیں بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو ایک ذمہ داری جو ہے. سر میں ایک بات چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جنرل صاحب از آلسو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی PESS, اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. اینڈ جو جتنے بھی ریٹائرڈ آفیسرز ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, اس سے ہٹ کے بات یہ ہے کہ ہی از اے سٹیزن آف پاکستان, اور سٹیزن آف پاکستان جو ہے اس کو آپ کا جو پہلا چیپٹر ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کے بنیادی حقوق دیتا ہے. ٹھیک ہے. بنیادی حقوق کیا ہے؟ وہ فریڈم آف سپیچ ہے, وہ فریڈم آف موومنٹ ہے. آپ مجھے نہیں پتا کہ کانٹینٹس جو ہے وہ FIR میں کہ بھائی اگر اتنی بات تھی تو پھر تو یہ آپ EPC کے تحت تعزیرات پاکستان نہیں, کرنل صاحب میرے ساتھ شاید سہمت ہوں گے, ایگری کریں گے, پھر تو اگر اتنا آپ کو ہے تو اس کے تحت پھر FIR ہونی چاہیے تھی, جو یہ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اب بنیادی طور پہ تو اب ایک چیز جو آ رہی ہے کہ اب میں میڈیا کی اگر بات کر لیں, میں اگر بات کر رہا ہوں, آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک وقت تھا کہ میرا خیال ہے جو کورین وار ہے غالباً, تو اس کے اندر تائیوان کی وار یا کورین وار جو ہے اس کے بہت سارے جو امریکنز ہیں انہوں نے فوج میں بھرتی ہونا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کیجویلٹیز بہت ہو رہی تھی, لوگ نہیں آنا چاہ رہے تھے. امریکہ جو ہے وہ چاہتا تھا کہ فوج جو ہے اس کو بھرتی کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. میڈیا نے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر بھی کسی ایک چھوٹی سی 1 کالم خبر جو ہے وہ بھی نہیں آنے دی کہ پیپل آر ریلکٹنٹ ٹو جوائن آرمی. کیوں؟ آبجیکٹیوٹی ہے. ٹھیک ہے. میری اور آپ کی آبجیکٹیوٹی یہ ہے, ہم نے ایک بات جب کرنی ہے, یہ بات ضرور ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے جب آپ ایک بندے کو کسی کو ریاست کسی کو ہینگ کرنا چاہتی ہے یا کسی کے بنیادی حقوق پہ کوئی قدغن لگانا چاہتی ہے, دیٹ از آلسو ٹو بی ڈن ان اکارڈنس ود لا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا فرض کریں کسی ایک بندے نے کسی کی جان جو ہے وہ لی ہے, جان چھینی ہے, تو آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے تحت اس کی بھی جان ریاست لے گی. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندے لوگ جو جیسے ابھی پچھلے دنوں ننکانہ میں غالباً مارے ہیں, پہلے سیالکوٹ میں مارے تھے. نو, ان اکارڈنس ود لا. اوکے. اگر
آپ نے کسی کے اوپر قدغن لگانی ہے، جیسے جنرل ریٹائرڈ شعیب صاحب جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے ٹھیک ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی یہ بنیادی حقوق جو ہیں اس کو کہیں ایک بڑی اس کا ایک پرنسپل ہے ٹھیک ہے، کہ آپ کی چھڑی اس حد تک گھومنی چاہیے جب تک میری ناک کو نہ لگے، ٹھیک ہے. جب میری ناک کو چھوئے گی تو اس کا مطلب آپ میرا فنڈامنٹل کیا مریم نواز صاحبہ کی چھڑی نے ناک کو نہیں چھوا؟ دیکھیں یہ تو خیر آپ یس اور نو اور 2+2 والی بات میں تو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، کہ وہ پولیٹیکل وہ فارم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب نہ تو اس پہ بیسیکلی نو دس ٹو ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دی جوڈیشری اٹ سیلف، کہ آپ اس کو دیکھیں کہ کیا اس لا کے اندر موجود آتے یا اصل میں ایک اور بات ہوتی ہے ہمیشہ جو جوڈیشری ہے وہ ریسٹرینٹ شو کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اس حد تک نہیں لے کے جاتی، بڑا پن دکھانا ہوتا ہے. گریس کورٹس ہمیشہ گریس شو کرتی ہیں. ٹھیک ہے. آئی ایگزیکٹلی ڈونٹ نو، آبویسلی جو آپ کا کویشچن ہے وہ ویلڈ ہے. ویلڈ سے مراد یہ ہے کہ اب اس کو دیکھا جائے گا. اٹ ہیز ٹو بی کنٹرولڈ سم ہاؤ. ان چیزوں کو رکنا چاہیے. ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز اس طرح سے کرٹیسزم نہ کریں، یہ سب سے بہتر ہوگا، اور ان چیزوں کو اوپنلی چلنا چاہیے. جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس آخری حل جوڈیشری ہے، وی ہیو ٹو گو اینڈ فائنڈ جسٹس دیئر. اس کے بعد اس پہ کرٹیسزم شروع ہو گیا. دس شوڈ ناٹ بی ڈن ہیئر. اور آخری بات کروں، پاکستان تحریک انصاف کے 73 اراکین جو ہیں وہ آج راجہ پرویز اشرف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. دے وانٹ ٹو جوائن بیک دا پارلیمنٹ، اور وہ چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے پارلیمنٹ میں جایا جائے. راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں پارلیمنٹ کے، وہ چاہتے ہیں وہ نہ رہیں، چونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی لارجسٹ اپوزیشن ہے، اینڈ دے وانٹ ٹو چوز دیئر اون اپوزیشن لیڈر. اور شاہ محمود قریشی صاحب کا نام انہوں نے بھیجا ہے کہ ہی شوڈ بی دا اپوزیشن لیڈر ان دا پارلیمنٹ. اور میرا خیال ہے اس کو ہونا چاہیے، تاکہ اس چیز کو کسی نہ کسی طرح سے ایز سون ایز پاسبل پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور پاکستان میں جو الیکشنز کا معاملہ ہے یہ کسی طرف کسی جانب جائے. بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ عبدالباسط صاحب آپ کا. تھینک یو ایڈوکیٹ آغا باقر صاحب فار بینگ ان دا شو. ناظرین آپ دیکھنے کا بہت شکریہ. کل حاضر ہوں گے دوبارہ ایک نئی بات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.